अम्मी परेशान होकर बोली, ये कैसे हो सकता है बेटा, तुमने अच्छी तरह से ढूंढा है ना? किरण बोली, जी आंटी। अभी वो कुछ बोलती कि अंदर चंद अजनबी दाखिल हुए। इन्हें देखकर शाहजेब बोला, ओह आप लोग आ गए, और उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़कर बारी बारी सबसे सलाम किया और इन्हें बैठने का इशारा किया। फिर बोला, अब्बू ये मेरे दोस्त हैं, मैंने इनको भी शादी के लिए इनवाइट किया था, मगर वक्त की कमी की वजह से अभी पहुंचे हैं, मगर अभी भी देर नहीं हुई, आप टाइम पर आए हैं, शादी आज ही है। फिर किरण की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, मेहमान आए हैं, कोई चाय पानी ले आओ। किरण फौरन वहां से चली गई। ओके बेटा, तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा रात के इंतजामात देख लूँ, और उठकर कमरे से बाहर चले गए। इनके पीछे अम्मी भी निकल गईं। नौफिल बोला, शाहजेब ये कौन से तुम्हारे दोस्त हैं जिन्हें मैं नहीं जानता? बल्कि मैं क्या, यकीनन आकिब भी नहीं जानता होगा। आकिब बोला, मैं तो जानता हूँ, पर डर के मारे कम मिलता हूँ। नौफिल बोला, यानी मैं ही लाइल्म हूँ इनसे। और भाइयों, क्या हाल है आपका? मैं नौफिल हूँ, इनका जिगरी दोस्त। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमशेद है। नौफिल बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई, यकीनन आपको भी मुझसे मिलकर खुशी हुई होगी। मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि मुझसे एक बार जो मिल लेता है, इसकी ख्वाहिश होती है कि वो तुझसे कभी ना दोबारा ना मिले। आकिब ने नौफिल का आधा जुमला उचक लिया। नौफिल जो अपनी फॉर्म में आ रहा था, आकिब की इस हरकत से बदमज़ा हो गया, जबकि बाकी सब हंस पड़े। इतने में शाहजेब उठकर दरवाजे पर चला गया, जहाँ किरण चाय के साथ दीगर लवाजमात लिए खड़ी थी। शाहजेब ने इससे ट्रे ली और आहिस्ता से बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे झुमके वापस लाऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगा, ठीक है? किरण ने चंद लम्हे इसकी आंखों में देखा, जहां अपनी कही हुई बात का यकीन था। किरण मुस्कुरा दी और हल्का सा ओके का सर हिलाकर वहां से चली गई, और शाहजेब ने कमरे में आकर ट्रे टेबल पर रख दी और मेहमानों को चाय सर्व कर की और अपनी चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गया। जमशेद ने चाय की चुस्की ली और बोला, शाहजेब क्या प्रोग्राम है? फिर शाहजेब बोला, कुछ नहीं, अभी सब सहन में जमा होंगे और एक छोटा सा शो होगा, फिर हम जाने आप जाने, आपका काम जाने। जमशेद बोला, जो करना है जल्दी करना, हमें वापस भी जाना है। शाहजेब बोला, ओके मैं अभी आया इंतजामात करके, और आकिब को अपने पीछे आने का इशारा किया और जाते थे नौफिल से बोला, तुम मेहमानों को अपनी बेतुक की बातों से बहलाओ, और बाहर निकल गया। नौफिल ने बुरा सा मुंह बनाया और मेहमानों की तरफ देखा जो हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। नौफिल बोला, दरअसल ये मुझसे जलता है, तभी मुझे जली कटी सुनाता रहता है, आप महसूस ना करना। जमशेद बोला, हम क्यों महसूस करेंगे, तुम हमारी मौसी के पुत्र थोड़ी हो। क्यों भाई? और साथ ही अपने साथियों से भी पूछ लिया। सब जी जी करने लगे। नौफिल बोला, मुझे लगता है आप भी बोलने का शौक रखते हैं। वाह क्या बात है, वो क्या कहते हैं? नौफिल ने कुछ सोचते हुए बोला, हाँ याद आया, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। जमशेद हंस दिया। इधर इनकी बातें चल रही थीं, दूसरी तरफ शाहजेब ने सहन में कुर्सियां लगवा दी और एक छोटा सा स्टेज भी बनवा लिया। तमाम काम खत्म करके शाहजेब ने 2-3 नौकरानियों को इशारा किया और वो करीब आई तो बोला, सबको सहन में बुला लाओ, अगर कोई काम कर रहा है तो उससे बोलो काम छोड़ दें, शाहजेब भाई बुला रहे हैं। नौकरानियां जी अच्छा बोला और सब चली गईं। शाहजेब गेट की तरफ चल पड़ा और गेट में पहुंचकर चौकीदार को हिदायत देने लगा। इसके बाद वापस सहन में आ गया, जहां अभी चंद लोग पहुंचे थे। वो इंतजार करने लगा। एक एक करके सब सहन में आ गए और कुर्सियों पर बैठ गए। इतने में नौफिल और जमशेद इसके साथी भी आ गए और कुर्सियों पर बैठ गए। शाहजेब स्टेज पर आ गया और बोला, मैंने ये छोटा सा प्रोग्राम लड़के वालों की एजाज़ में रखा है, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, और प्लीज़ इस दौरान आप में से कोई किसी किस्म की मुदाखलत ना करे ताकि शो का मज़ा ख़राब ना हो। तो सब तैयार हैं? सब ने ताली बजाई। शाहजेब बोला, गुड, अब मैं थोड़ा तारुफ करवाऊंगा लड़के वालों का, और ये रिश्ता कैसे हुआ। मेरी आपी के तालीम मुकम्मल होने के बाद एक दिन एक रिश्ता कराने वाली हमारे घर आई और मेरी अम्मी से बोली, मेरे पास एक से बढ़कर एक बेहतरीन लड़कों के रिश्ते मौजूद हैं, आप कहें तो मैं दिखाऊं। अम्मी पहले ही आपी के लिए रिश्ता देख रही थी, उन्होंने हामी भर ली और 1-2 दिनों बाद रिश्ता करवाने वाली आफाक भाई का रिश्ता ले आई और लड़के और इसकी फैमिली की तारीफों के पुल बांधने लगी। अम्मी इस रिश्ते के लिए संजीदा हो गई और अब्बू को भी इस रिश्ते के बारे में बताया। अब्बू ने लड़के के मुतालिक इनके मोहल्ले में जाकर मालूमात हासिल की और घर आकर सब ओके है कि रिपोर्ट दी। इस तरह ये रिश्ता हुआ और शादी की डेट फिक्स हो गई, और यहाँ आकर शादी करने पर लड़के वाले भी मान गए। हम सब यहाँ आ गए। जब हम यहाँ आए थे इसी दिन आफाक भाई के अम्मी अब्बू और आफाक भाई के 2 कज़न भी अम्मी के कमरे में आए और अपनी तरफ से उन्होंने जो जेवर शगुफ्ता आपी को पहनाना था वो अम्मी को देते हुए कहा कि हमारे पास महफूज जगह नहीं, आप इसे किसी सेफ में रख दें। अम्मी जेवर के डब्बे लेकर उठी तो आफाक की कज़न भी उठी और अम्मी के साथ अलमारी तक गई और बोली, आंटी ये डब्बे मुझे पकड़ा दें, आप लॉक खोलें। अम्मी ने डब्बे इसे दे दिए और अलमारी का लॉक खोला और सेफ का कोड डालने लगी। पीछे खड़े होने की वजह से
آفاق کی کزن عالیہ نے بھی کوڈ دیکھ لیا اور اسے یاد کر لیا۔ اس کے بعد امی دوبارہ آ کر بیٹھیں اور الماری کی چابی اپنی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آفاق کے دوسرے کزن ظفر نے الماری کی چابی کا پرنٹ اپنے ایک ڈبیا میں موجود کلے کے اوپر لے لیا۔ اب ان کا کام ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب اپنا کام کرنے کے بعد کمرے سے نکل آئے۔ کل شام ابو میرے پاس آئے اور انتہائی پریشانی سے مجھے بولا کہ زیور چوری ہو گیا ہے۔ میں نے امی سے ساری تفصیل پوچھی کہ آپ کمرے میں کون کون آیا، اور اس طرح انہوں نے ایک دو نوکرانیوں کے نام لیے۔ ایک میری بہن شگفتہ آپی کی دوست کرن اور آفاق بھائی کی کزن عالیہ شامل تھیں۔ ان سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھ گچھ کرنی تھی، سو میں نے نوکرانیوں سے ملنے کچن میں پہنچا۔ وہیں میری ملاقات کرن سے بھی ہوئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ابھی سب نوکرانیاں کھانا کھانے کچن میں آئیں گی اور چلی گئیں۔ میں کچن میں ہی انتظار کرنے لگا۔ اچانک میری نظر زمین پر ایک میڈیسن کے خالی ریپر پر پڑی۔ میں نے اس پر نام پڑھا۔ یہ ایک نیند کی گولی کا کور تھا۔ تھوڑی دیر میں سب آ گئیں۔ میں نے ان سے اچانک امی کے کمرے میں موجود الماری اور کے متعلق سوال کیا۔ میرا یہ سوال سن کر سب کے چہرے پر حیرانگی تھی، مگر سب کے چہروں پر حیرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ سب نہیں جانتی، سو میں نے ان سے پوچھا کہ کچن کی صفائی کب کی تھی۔ ایک نے کہا کہ دوپہر 1 بجے تک کی تھی۔ اس سے مجھے پتہ چلا کہ نیند کی گولی کا استعمال صفائی کے بعد کیا گیا ہے، ورنہ یہ ریپر زمین پر نہیں ملتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ نیند کی گولی کون استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، صاحب گاؤں کے لوگ تو نیند کی گولی استعمال نہیں کرتے، یہ شہر والے ہی کر سکتے ہیں۔ میں اس کا پوائنٹ سمجھ گیا۔ میں نے کہا کہ کسی نے نوشین بیگم کمرے میں کسی کو نکلتے یا اندر جاتے دیکھا ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ جب وہ کوریڈور کی صفائی کر رہی تھی تو اس نے عالیہ بی بی کو نوشین بیگم کے کمرے سے طے کیے ہوئے کپڑے لے کر نکلتے دیکھا تھا۔ میں ان سے پوچھ گچھ کر کے باہر آ گیا۔ یہاں میں کرن سے ملنے والی معلومات بھی شیئر کروں۔ کرن نے بتایا کہ دوپہر 2:30-3 بجے عالیہ کچن میں آئی تھی اور اسے چائے بنانے کا کہا تھا۔ جب چائے بن گئی تو عالیہ نے کہا، تم جاؤ، میں خود کپ میں ڈال لوں گی۔ خیر، اس کے بعد میں چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کل شام سے آنے جانے والوں کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے چند لوگوں کے نام بتا دیے اور جن کے نہیں بتا سکا ان کا حلیہ بتا دیا۔ ان میں سے ایک کا حلیہ سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے موبائل نکالا اور ایک شخص کی تصویر اسے دکھائی۔ اس نے دیکھا اور تصدیق کر دی، یہ وہی ہے۔ خیر، جب میں اندر آ رہا تھا تو میں نے آفاق کی امی کو کھانا کمرے میں لے جاتے دیکھا۔ میں حیران ہوا کہ ابھی 1 گھنٹے پہلے تو میں نے کھانا کھایا، پھر آنٹی کس لیے کھانا لے جا رہی ہیں؟ میں نے ان سے کھانے کی ٹرے لے لی اور مجھے دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی تھیں۔ جب ان کے کمرے تک پہنچا تو آنٹی نے میرا شکریہ کیا اور ٹرے لے کر کمرے میں چلی گئیں۔ جب میں نے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر اندر کی آوازیں سنی تو چوکیدار کی بات کی مزید تصدیق ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، آفاق تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ تو آج ہی آئے ہیں دبئی سے۔ جی نہیں، وہ دبئی سے نہیں بلکہ اس کمرے سے آج ہی نکلا ہے۔ یہ 2 دن سے کمرے ہی میں بند تھا اور کسی کی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام کر رہا تھا۔ آپ سب کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ آفاق کے کزن ظفر نے امی کی الماری کی چابی کا پرنٹ لیا تھا۔ آفاق چابی بنوانے باہر گیا تھا۔ ان کا خیال تھا چوکیدار نہیں جانتا کہ یہی اصل میں دولہا ہے، وہ اسے بھی مہمان ہی سمجھ رہا تھا۔ خیر، اس نے وہ چابی عالیہ کو دی۔ عالیہ نے پلان کے مطابق نیند کی گولی چائے میں ڈالی اور ریپر کچن میں ہی پھینک دیا اور سیدھی میری امی کے کمرے میں پہنچی اور وہ چائے نہایت لاڈ سے میری امی کو پلائی۔ جب امی سو گئیں تو موصوفہ نے الماری اور سیف کھول کر زیور نکالا اور امی نے جو کپڑے طے کیے تھے ان میں رکھ کر باہر لے آئیں۔ اس طرح یہ چوری عمل میں آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا پلان تھا کیا؟ خالی تھوڑے سے زیور کی چوری کے لیے اتنا بڑا پلان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جناب، انہوں نے صرف دلہن کا زیور ہی نہیں چوری کیا بلکہ اس شادی میں شریک سب خواتین کا زیور ان کے پاس ہے اور دوسری قیمتی اشیاء جو ان کے بیگ میں سما سکیں سب پر انہوں نے اپنا ہاتھ صاف کیا ہے، اور یہ مالا مال ہو کر یہاں سے جانے والے تھے۔ مگر کیسے جانے والے تھے یہ تو میں بتانا ہی بھول گیا۔ چلے میں بتا دیتا ہوں۔ ان کا پلان تھا کہ اچانک آفاق دبئی سے آ جائے گا اور شادی کل کی بجائے آج ہی کی جائے گی۔ ظاہر ہے جب دلہن زیور نہیں پہنے گی تو یہ پوچھیں گے اور پھر ہمیں بتانا پڑے گا کہ زیور چوری ہو گیا ہے۔ اس پر یہ اپنے زیور کا مطالبہ کریں گے، نہ دینے پر یہ شادی توڑ کر سارا سامان لے کر یہاں سے رفو چکر ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی اس گینگ کی کہانی، پر بدقسمتی سے یہ میرے ہتھے چڑھ گئے۔ سب اس کی بات ایسے سن رہے تھے جیسے بڑی سسپینس سے بھرپور مووی چل رہی ہو۔ اچانک شاذیب جب چپ ہوا تو سب ٹرانس کی کیفیت سے باہر آئے۔ آفاق اور اس کی فیملی بہت زیادہ ڈرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جبکہ خواتین اپنے اپنے زیور کی فکر میں تھیں۔ اتنے میں آفاق ہوش میں آیا اور تالی بجا کر بولا،
تم نے یہ جو ساری کہانی سنائی ہے یہ سب تمہارا تجزیہ ہے، اس میں 1% بھی حقیقت نہیں۔ اگر ہوتی تو تم ہمیں کہانی سنانے کی بجائے ثبوت پیش کرتے اور پولیس کو بلا چکے ہوتے۔ شاہ زیب بولا، پولیس تو کب سے آئی بیٹھی ہے، پر میری بات ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ آفاق بیٹھو، ابھی ثبوت بھی پیش کر دیتا ہوں۔ اور ساتھ ہی عاقب اور نوفل سے کہا کہ ان کے بیگز لے آؤ پلیز۔ انہوں نے سر ہلا دیا اور چلے گئے۔ آفاق اٹھ کھڑا ہوا، بالاج صاحب دیکھیں آپ کا بیٹا ہماری کتنی بے عزتی کر رہا ہے، آپ اسے روکتے کیوں نہیں ہیں؟ بالاج بولے، مجھے اپنے بیٹے پر بھروسہ ہے، اگر آپ مجرم نہ ہوئے تو یہ خود آپ سے معافی مانگ لے گا۔ شاہ زیب بولا، تھینک یو بابا۔ آفاق نے سب کو ایک نظر دیکھ کر گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ جمشید اس کے پیچھے بھاگا۔ آفاق کو دیکھ کر اس کے باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی بھاگتے جمشید کے ساتھیوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ آفاق جب گیٹ پر پہنچا گیٹ بند تھا۔ آفاق نے چیخ کر چوکیدار سے کہا، گیٹ کھولو، مگر چوکیدار نے اس پر بندوق تان دی اور بولا، شاہ زیب صاحب کا حکم ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مہمانوں کو باہر نہ جانے دیا جائے، آپ واپس چلے جائیں۔ اتنے میں جمشید بھی وہاں پہنچ گیا اور آفاق کو گردن سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیلا اور بازو سے پکڑ کر واپس لے جانے لگا۔ ادھر ان کا سارا سامان آ چکا تھا۔ شاہ زیب کے کہنے پر عاقب اور نوفل نے بیگز کھول دیے۔ ان میں کپڑوں میں لپٹا ہوا زیور اور دیگر قیمتی سامان بھی تھا جو کہ کپڑوں میں ہی لپیٹ کر رکھا گیا تھا۔ زیور کے ڈبے کھولے تو 3 ڈبوں میں نقلی زیور تھے اور 2 میں اصلی زیور تھا، ساتھ میں سونے کی چوڑیوں کا بھی باکس تھا۔ نوشین بیگم آگے آئیں اور ڈبے دیکھ کر بولیں، لڑکے والوں کے ڈبے میں تو نقلی زیور ہے، یہ شاید ان میں سے بھی کچھ نہ رکھتے اگر ان کا وزن نہ بڑھانا ہوتا، اور آگے بڑھ کر اپنے زیور کے ڈبے اٹھا لیے۔ اس کے علاوہ بالاج اور شاہ زیب کی قیمتی گھڑیاں اور کمرے میں رکھے قیمتی پتھر کے ڈیکوریشن پیس اور دیگر قیمتی چیزیں بیگ میں موجود تھیں۔ انہوں نے ڈبے عاقب کو پکڑائے اور سر پکڑ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ بالاج ان کے پاس آئے اور بولے، تم ٹھیک ہو؟ وہ بولی، ہاں۔ شاہ زیب بولا، ٹھیک ہے ڈی ایس پی صاحب، اب ثبوت بھی پیش کر دیا ہے، ان کے سامان سے چوری شدہ سامان برآمد کیا جا چکا ہے، اب کیا خیال ہے؟ جمشید مسکرا دیا اور اس کے پاس آ کر بولا، شاباش میرے دوست، کیا جاسوسی کی ہے، مزہ آ گیا، یعنی پولیس والوں سے بھی کم وقت میں تم نے مجرموں کا سراغ لگا لیا، کیا بات ہے، اب اگر میں کسی کیس میں پھنس گیا تو تمہاری مدد حاصل ضرور کروں گا۔ شاہ زیب ہنس دیا، ضرور، اور جمشید اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے سب کو ہتھ کڑیاں لگائیں اور گیٹ کی طرف چل پڑے۔ جمشید نے باری باری سب سے ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ شاہ زیب نے سب کی طرف منہ کر کے کہا، آپ سب اپنا اپنا چوری شدہ سامان واپس لے سکتے ہیں۔ عاقب، نوفل، سب سامان بیگ سے نکال کر انہیں اسٹیج پر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سب باری باری جاتے اور جس چیز کی طرف اشارہ کرتے عاقب اور نوفل انہیں اٹھا کر دیتے جاتے۔ تھوڑی دیر بعد سب کام ہو گیا۔ شاہ زیب بولا، سب کو اپنی چیزیں مل گئیں؟ سب نے کہا ہاں، اور سب نے شاہ زیب کا شکریہ ادا کیا۔ بڑے بوڑھے لوگ آگے آ کر شاہ زیب کے سر پر پیار دیا اور بالاج کا شکریہ ادا کیا اور شاہ زیب کی تعریف کی۔ بالاج کا اپنے خاندان سے اتنی پذیرائی ملنے پر آنکھیں بھیگ گئیں۔ انہیں اپنے بیٹے پر فخر ہوا، وہ نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ آج ان کے بیٹے نے خاندان میں ان کا نام روشن کر دیا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور شاہ زیب کو گلے لگا لیا اور بولے، مجھے تم پر فخر ہے، آج اگر بارات واپس چلی جاتی اور ہمارا خاندان ہماری وجہ سے لٹ جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا۔ شکریہ میرے بچے، مجھے تجھ پر ناز ہے۔ اتنے میں نوشین بیگم بولی، مجھے نہیں، ہمیں اس پر ناز ہے، اور آگے بڑھ کر شاہ زیب کو گلے لگا لیا۔ شگفتہ بھی آگے آئی اور پیار سے شاہ زیب کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، ارے میرا بھائی اتنا بڑا ہو گیا ہے، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ شاہ زیب بولا، اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا، اب میری بھی شادی کا سوچیں۔ ساتھ ہی شرارتی آنکھوں سے کرن کی طرف دیکھا۔ شگفتہ نے اس کی آنکھوں کے مرکز کی طرف دیکھا اور کرن پر اس کی نظر پڑتے ہی اس نے مسکراتے ہوئے شاہ زیب کے سر پر چپت لگائی اور بولی، اچھا تم بڑے چھپے رستم نکلے، لڑکی بھی پسند کر لی۔ اتنے میں نوفل اور عاقب بھی اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوفل شاہ زیب کے شولڈرز پر بازو پھیلا کر بولا، واہ میرے یار، تو نے تو کمال ہی کر دیا، ایسی جاسوسی کہانی سنائی کہ اگر جیمز بانڈ بھی سن رہا ہوتا تو تیرے چرنوں کو ہاتھ لگا کر تیرا مرید بن جاتا اور کہتا، اب آپ میری فلم میں میرے مرشد کا رول کریں گے۔ حسب معمول نوفل پٹری سے اتر چکا تھا۔ شاہ زیب نے اس کا بازو گردن سے ہٹا کر بولا، تو فکر نہ کر، جیمز بانڈ کی فلم میں تمہارے لیے بھی ایک رول رکھوں گا۔ نوفل نے خوش ہو کر بولا، کون سا؟ شاہ زیب بولا، مراسی کا۔ عاقب قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور نوفل نے برا سا منہ بنا لیا۔ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے نوفل کا گال تھپتھپایا اور آگے بڑھ گیا۔ سب خواتین اپنی اپنی چیزیں لے کر اندر جا چکی تھیں۔ شاہ زیب بڑے ہال کی طرف چل پڑا جہاں سب جمع تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ وہ اندر داخل ہو گیا، اس کے پیچھے نوفل اور عاقب بھی تھے۔ سب نے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ بالاج کے کزن شفیق
جو تقریباً انہی کے ہم عمر تھے، بولے شاہزیب بیٹا یہ سب تمہارے شکر گزار ہیں، انہیں تو پتہ ہی بھی نہیں تھا کہ ان کا سونا چوری ہو چکا ہے، اگر تم ان کا سراغ نہ لگاتے تو شاید تمہاری طرح یہ بھی نقصان اٹھاتے۔ شاہزیب بولا بس انکل اب مجھے شرمندہ مت کریں، یہ تو میرا فرض تھا کہ میں اپنے خاندان کو نقصان سے بچاؤں، اس لیے پلیز اب ان کا ذکر بار بار کر کے مجھے شرمندہ مت کریں۔ سب مسکرا دیا۔ بالاج بولے اب ہم بہت دیکھ بھال کر اپنی شگفتہ کا رشتہ کریں گے۔ بالاج کی بات پر سر ہلاتے ہوئے سکندر بولے تم اپنے خاندان ہی میں کیوں نہیں دیکھتے؟ بالاج بولے میں نے اس پر غور کیا تھا مگر مجھے شگفتہ کا کوئی ہم عمر نہیں ملا۔ سکندر بولے اس کا مطلب ہے تم میرے بیٹے ارحم کو بھول چکے ہو، تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ میرے ولیمے والے دن تمہاری شادی ہوئی تھی اور 1 سال بعد ہی ہم دونوں کے گھر ایک ہی دن بچے ہوئے تھے، میرا ارحم اور تمہاری شگفتہ، اور ہمارے دوستوں نے ہمارا خوب ریکارڈ لگایا تھا۔ سکندر کی بات سن کر بالاج مسکرا دی اور بولے ہاں ہاں مجھے سب یاد آ گیا ہے، ویسے مجھے تمہارا بیٹا ابھی تک نظر نہیں آیا۔ سکندر بولے اور آئے گا بھی نہیں، وہ کینیڈا میں جاب کرتا ہے اور مزے کی بات وہ اسی ہفتے چھٹیوں پر آ رہا ہے، تو پھر کیا خیال ہے میرے بیٹے کا رشتہ قبول ہے؟ بالاج نے باری باری بیگم اور شاہزیب کی طرف دیکھا جنہوں نے چند لمحے سوچنے کے بعد ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ اتنے بڑے دھچکے کے بعد ڈر گئے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ہی خاندان میں رشتہ کرنا زیادہ بہتر سمجھا۔ سکندر بولے پھر آپ سب کی طرف سے میں ہاں سمجھوں؟ بالاج بولے جی ہاں بالکل۔ سکندر بولے اگر ارحم کی ماں زندہ ہوتی تو یقیناً بہت خوش ہوتی۔ کرن جو یہ سب باتیں سن رہی تھی خوشی سے بھاگتی ہوئی شگفتہ آپی کے کمرے میں گئی اور اسے یہ خوشخبری سنائی۔ شگفتہ بولی بابا ماما نے کیسے مجھ سے پوچھے بغیر رشتہ کر دیا، اور اگر پوچھ لیتے تو کیا تم منع کر دیتی؟ بالاج اندر داخل ہوتے ہوئے بولے ان کے پیچھے ماما بھی تھی۔ وہ شگفتہ کے پاس بیٹھ کر بولا بیٹا تمہارا رشتہ آیا ہے میرے کزن کے اکلوتے بیٹے کا، وہ کینیڈا میں جاب کرتا ہے، کیا تمہیں یہ رشتہ پسند ہے؟ شگفتہ مسکرا دی اور بولی مجھے پہلے بھی آپ کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے، آپ یقیناً میرے لیے بہتر فیصلہ کریں گے۔ بالاج بولے بیٹا خوش رہو آباد رہو، اور اس کے سر پر پیار دے کر چلے گئے۔ ماما نے بھی اس کا ماتھا چوما اور چلی گئیں۔ شگفتہ کی دوست نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ رات کے کھانے کا دور چلا اور سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ شاہزیب صبح دیر تک سویا رہا۔ وہ اٹھا اور جب نوفل اور عاقب اس کے سر پر کھڑے اسے آوازیں دے رہے تھے اس نے تکیے میں منہ دے دیا اور دوبارہ سونے لگا کہ نوفل نے بچوں کی پوئم گانا شروع کر دی۔ اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو، بستر چھوڑو، منہ ہاتھ دھو لو، اتنا سونا ٹھیک نہیں، وقت کا کھونا ٹھیک نہیں، سورج جاگا تارے بھاگے، دنیا والے سارے جاگے۔ وہ لہ لہ کر اونچی آواز میں گلا پھاڑ رہا تھا۔ عاقب نے کانوں میں باقاعدہ انگلیاں دی ہوئی تھیں کہ اچانک شاہزیب نے بیٹھ کے کنارے پہ بیٹھے نوفل کی کمر پر ٹانگ دے ماری۔ نوفل بلبلا اٹھا اور کمر سہلانے لگا۔ عاقب اس کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا۔ نوفل بولا ظالم انسان، ایک تو میں تمہیں اتنی پیاری پوئم گا کر اٹھا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے مجھے ہی مار رہے ہو۔ دیکھو عاقب بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں جناب، جاسوس اعظم کیا بن گئے ہیں، مزاج ہی نہیں مل رہے جناب کے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دور ہو چکا تھا کیونکہ وہ دوبارہ اس کی ٹانگ حرکت میں آتے دیکھ چکا تھا۔ شاہزیب نے تکیہ منہ سے ہٹایا اور غصے سے نوفل کو گھورنے لگا۔ نوفل نے سہم جانے کی بھرپور ایکٹنگ کی اور کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا اور جاتے تھے مڑا اور گا کر بولا ڈھونڈو گے ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ شاہزیب نے جو تکیہ مارنے کے لیے اٹھایا تھا واپس رکھ دیا۔ عاقب بولا ویسے یار نوفل ہے بڑا زندہ دل، تبھی تو ہمارا دوست ہے۔ شاہزیب فوراً بولا۔ عاقب نے جواب میں کہا ہاں یہ تو ہے، اور دونوں نوفل کی حرکت یاد کر کے ہنس پڑے اور شاہزیب اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ دوپہر ہو چکی تھی، سب کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ بالاج بولے آؤ بیٹا کھانا کھاؤ۔ شاہزیب بھی دسترخوان پر بیٹھ گیا اور کھانے سے انصاف کرنے لگا۔ سکندر بولے بالاج سے بولے ارحم 1 دن بعد پاکستان آ رہا ہے، کیوں نہ 2 دن بعد بچوں کی مہندی رکھ لیں، میں نے ارحم سے بات کر لی ہے، اسے میری پسند پر بھروسہ ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ بالاج نے کہا سکندر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ہم مہندی کے فنکشن پر خرچہ کر چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی رسم رکھ لیتے ہیں، اس میں ارحم اور شگفتہ کو ٹائم مل جائے گا ایک دوسرے کو دیکھنے اور باتیں کرنے کا، پھر دونوں کی رضامندی سے 1 دن بعد کی ڈیٹ رکھ لیں گے۔ ان کی بات سے سب نے اتفاق کیا۔ چونکہ سب اس گاؤں کے رہنے والے تھے اس لیے سب بے فکر ہو کر حویلی میں مزید 5 دن تک رکنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہاں مشکل کرن اور اس کے بہن کے رکنے کی تھی۔
شگفتہ نے جب اس کا ذکر اپنی امی سے کیا کہ کرن کے ماما پاپا انہیں واپس بلا رہے ہیں تو انہوں نے خود ان سے فون پر بات کی اور انہیں بھی آنے کی دعوت دے دی اور کافی اصرار کیا۔ آخر وہ مان گئیں اور آنے کی حامی بھر لی۔ اب حویلی میں پھر سے گہما گہمی شروع ہو گئی تھی۔ آخر ارحم نے حویلی میں قدم رکھا، سب نے اس کا خوشی سے استقبال کیا اور VVIP پروٹوکول دیا گیا۔ ارحم شرمندہ ہی ہوتا رہا۔ شام کے ٹائم سب صحن میں جمع تھے اور شادی شدہ خواتین کا گروپ ایک طرف تھا۔ ان میں مختلف موضوعات پر بحث ہو رہی تھی اور ایک طرف نوجوان لڑکے ارحم کو گھیرے بیٹھے تھے۔ نوفل سب کو اپنی باتوں سے ہنسا رہا تھا اور شاذیب اور بات بے بات چپتیں لگا رہا تھا۔ بڑے بوڑھوں کی الگ محفل جمی ہوئی تھی اور لڈو کی بازیاں چل رہی تھیں۔ لڑکیاں آنے والے فنکشن کی تیاری میں تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ غرض یہ کہ ہر طرح سے اس حویلی میں شادی کی رونقیں بحال ہو چکی تھیں۔ ہر چہرے پر خوشی تھی کہ بالاج نے آواز لگائی، کرن بیٹا، شگفتہ کو بلا کر لاؤ، یہاں سب ہیں۔ وہ اکیلی اندر کیا کر رہی ہے؟ کرن اندر کی طرف بھاگی اور کمرے میں جا کر سانس لیا۔ کرن کی بہن بولی، ارے خیر تو ہے، کہیں کاکروچ تو نہیں پیچھے لگ گیا؟ کرن بولی، وہ بالاج انکل آپ دونوں کو صحن میں بلا رہے ہیں۔ شگفتہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کرن نے چھیڑتے ہوئے کہا، واہ بھائی کیا تیزی ہے، اتنی جلدی ارحم بھائی کو دیکھنے کی؟ شگفتہ شرما کر واپس بیٹھ گئی اور بولی، نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جاؤ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ کرن کی بہن بولی، ارے اب اتنے نخرے بھی مت کرو، اٹھو، وہ مذاق کر رہی تھی، چلو، اور شگفتہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے لے کر صحن میں آ گئی۔ اسے آتے دیکھ کر فوراً ارحم کے پاس کرسی خالی کر دی گئی اور شگفتہ کو ارحم کے پاس بٹھا دیا گیا۔ ارحم نے شگفتہ کی طرف سرسری سے نظر ڈالی اور ہٹا لی۔ سب ان کے سر پر کھڑے تھے، بڑے ان کے قریب آئے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دیں اور شادی شدہ خواتین نے انہیں مٹھائی کھلائی۔ سب رسم ہو گئی تو بالاج بولے، چلو بچوں، سب لوگ ہال میں چلے جاؤ، وہاں جا کر رونق لگاؤ۔ سب مسکراتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ بالاج بولے، تم دونوں باتیں کرو، ہمیں بھی کچھ کام ہے، اور بڑوں نے بھی ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ دراصل وہ ان کو بات کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ ارحم نے شگفتہ کی طرف دیکھا اور بولا، آپ بھی مجھے دیکھ سکتی ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ شگفتہ نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور ارحم کی طرف دیکھا۔ وہ زیادہ دیر ارحم کی طرف نہ دیکھ پائی اور آنکھیں جھکا لیں۔ ارحم بولا، میرے بارے میں تو آپ کو بتایا گیا ہوگا، مجھے بھی بتایا گیا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ تھوڑی نکچڑی ہیں اور تھوڑی زبان کی تیز بھی ہیں، ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھنے دیتی، کچھ مغرور ہیں۔ شگفتہ اپنے بارے میں یہ سب سن کر حیرت سے منہ کھولے ارحم کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارحم چہرے سے سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ آخر شگفتہ ہکلا کر بولی، آپ کو یہ سب کس نے بتایا؟ ارحم بولا، اس کا مطلب ہے مجھے ٹھیک بتایا گیا ہے۔ شگفتہ بولی، نہیں یہ غلط ہے، کسی نے آپ کے کان بھرے ہیں۔ ارحم مسکرا دیا اور بولا، میں چاہتا تھا تم مجھے اچھی طرح دیکھ لو، جس میں میں کامیاب رہا۔ اس پورے عرصے میں تم نے بغیر پلکے جھپکے میری طرف دیکھا ہے اور میں نے تمہاری طرف۔ مجھے تمہارا حیرت سے کھلا منہ، تمہارا ہکلانا اور حیرت سے کھلی آنکھیں پسند آئیں۔ اوکے، کل نکاح میں ملتے ہیں۔ اور تھوڑا قریب ہو کر بولا، کل تک کے لیے اللہ حافظ، اور اٹھ کر مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ شگفتہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتی رہی اور پھر ماتھے پر ہاتھ مار کر مسکرا دی۔ آخر میں اس کا قریب ہونا یاد آیا تو شرما گئی اور اپنے کمرے میں آ کر اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ شگفتہ کی حالت دیکھ کر اس کی دوست نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرا دی۔ حویلی میں شادی کی گہما گہمی پھر سے شروع ہو گئی۔ شادی والے دن کرن کی امی اور ابو بھی پہنچ گئے۔ بالاج نے اور شاذیب نے ان کا استقبال کیا اور کرن کی امی کو اپنی امی کے پاس لے گیا۔ شاذیب کی امی بہت خوش ہوئیں اور انہیں گلے لگا کر ملیں اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب بیٹھ گئے۔ بالاج نے سب کا تعارف کروایا۔ شاذیب کی ماما نے کرن کی خوب تعریف کی۔ کرن اپنی اتنی تعریفیں سن کر شرما گئی اور وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کرن کی امی بولیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری بیٹیوں کو اتنی عزت دی، پیار دیا۔ نسرین بیگم بولی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، وہ بھی ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں۔ شاذیب بھی مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ دیکھا تو برآمدے میں کرسی پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ بھی وہاں چلا گیا اور اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور نظریں کرن پر جما دیں۔ کرن کو اپنے اوپر نظروں کا احساس ہوا تو اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے شاذیب کو دیکھ کر نظریں چرا گئی۔ شاذیب مسکرا دیا۔ کرن بولی، آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا، جائیں یہاں سے۔ شاذیب نے اس کی بات پر نظر انداز کر کے بولا، تم کچھ موٹی لگ رہی ہو۔ کرن پریشان ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی۔ شاذیب بولا، ظاہر ہے جس کی اتنی تعریفیں ہوں اس کا پھول کر کپا ہونا تو بنتا ہے، اس میں تمہارا قصور نہیں، مجھے پتہ ہے
کرن اس کا مذاق سمجھ گئی اور بولی تم کیوں جل رہے ہو جب کچھ دن پہلے تم پھول کر غبارہ بنے ہوئے تھے؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا۔ شاہ زیب ہنس دیا اور بولا غلط کیا تھا تم نے، موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ کرن بولی ہاں مجھے بھی سوئی چبھو کر تمہاری ہوا نکالنی چاہیے تھی تاکہ تم پوں پوں کرتے زمین پر واپس آ جاتے۔ کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم موقع ملا تو جانے نہیں دوں گی۔ شاہ زیب بولا اس کا مطلب ہے تمہیں پورا یقین ہے کہ ہم دوبارہ بھی ملیں گے؟ کرن بھکلا گئی اور بولی نہیں تو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ شاہ زیب ہنس دیا اور بولا مگر مجھے یقین ہے کہ تمہیں یہ موقع بار بار بلکہ ساری زندگی بھر ملے گا، اس لیے فکر مت کرو۔ کرن کا رنگ گلابی ہوا اور بولی مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، فکر کرے میرے دشمن۔ اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اندر ہال کی طرف چل پڑی۔ شاہ زیب کے کہکے نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ شگفتہ کی شادی کے دن کرن بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں جھمکے پہن رہی تھی مگر ناکام ہو رہی تھی بار بار۔ وہ جھنجھلا گئی اور منہ بنا کر بولی آپی پلیز مجھے یہ پہنا دیں۔ دوسرے پل دو ہاتھ اس کے کانوں سے ٹکرائے اور جھمکا پہنا دیا۔ کرن نے دوسرا جھمکا بھی بڑھا دیا اور وہ جھمکا بھی پہنا دیا گیا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائیں تو ساکت رہ گئی۔ شاہ زیب اس کے بے حد قریب کھڑا تھا اور آئینے میں کرن کا خوبصورت عکس دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کرن نے نظریں جھکا لیں اور بولی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپی کو آواز دی تھی۔ شاہ زیب بولا میں نے کہا تھا نا کہ میں ہی تمہارے جھمکے واپس لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے پہناؤں گا، اور میں نے اپنی بات پوری کر دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ کرن کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ آخر شگفتہ کی رخصتی ہو گئی اور وہ ارحم کے گھر چلی گئی۔ سب تھکے ہارے بڑے ہال میں جمع تھے۔ نسرین بیگم نے کرن کی امی سے کہا آج ماشاءاللہ کرن بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھابھی میری خواہش ہے کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہمارے آنگن میں ہمیشہ کے لیے جگمگائے۔ کرن کی امی مسکرا دیں اور اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگیں۔ وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے پھر بولے آپ لوگ بہت اچھے ہیں اور شاہ زیب بھی ماشاءاللہ بہت لائق بچہ ہے، میرا نہیں خیال کہ انکار کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ بالاج بولے عزت افزائی کا شکریہ، مگر ہم اپنے بچوں سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اور شاہ زیب اور کرن کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ان کی رضامندی پوچھی۔ کرن نے شرما کر گردن جھکا لی اور شاہ زیب مسکرا دیا۔ سب نے ان کی رضامندی دیکھی تو بولے کیوں نہ ان کی منگنی کر دیں اور شادی آپ کی بڑی بیٹی کی شادی کے ساتھ ہی رکھ لیں۔ کرن کی امی ابو نے ہاں کر دی۔ شاہ زیب بہت خوش تھا، اس کی دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ جب سے شاہ زیب کا رشتہ پکا ہوا تھا نوفل نے شاہ زیب کو تنگ کر کر کے ناک میں دھم کر رکھا تھا۔ اب شاہ زیب نوفل سے بچتا پھر رہا تھا، لیکن ایک ہی گھر میں کب تک؟ شاہ زیب اپنے کمرے میں اوندھا لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا کہ کمرے میں نوفل اور عاقب داخل ہوئے۔ شاہ زیب انہیں دیکھ کر سیدھا ہوا۔ نوفل شاہ زیب کے قریب ہوا اور اس کے موبائل میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاہ زیب نے فوراً موبائل دور کر دیا۔ نوفل جلدی سے شرارتی انداز میں بولا کیا ہے جو چھپا رہے ہو، دکھاؤ تو کس کی پردہ داری ہے؟ ارے کہیں تم پیاری پیاری بچیاں تو نہیں دیکھ رہے تھے؟ ہائے بیچاری ہونے والی بھابھی، انہیں جب پتہ چلے گا تو ان کا ہونے والا وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو دیکھ دیکھ کر دل خوش کرتا ہے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی؟ نوفل کا لہجہ دکھی ہو گیا جبکہ شاہ زیب غصے سے اسے گھور رہا تھا، مگر نوفل پر اس کے گھورنے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ رازدارانہ لہجے میں بولا پر تم فکر نہ کرو، میں بھابھی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، لیکن اگر انہوں نے بار بار پوچھا تو مجھ سے چھپایا نہیں جائے گا، مگر پھر بھی میں انہیں ایسے بتاؤں گا جیسے سارا قصور ہی ان خوبصورت لڑکیوں کا ہو، آخر تو میرا جگری دوست ہے۔ شاہ زیب نے موبائل سائیڈ پر رکھا۔ عاقب کو خطرے کی بو آنے لگی۔ احساس تو نوفل کو بھی ہو گیا تھا کہ آتش فشاں پڑنے والا ہے، اس لیے وہ جلدی سے بولا اچھا میرے دوست مجھے اجازت دے، کل منگنی پر تجھ سے اور بھابھی سے ملاقات ہوگی، پریشان مت ہونا، میں اپنے کہے کا پالن کروں گا۔ اور دروازے کی طرف قدم بڑھانے لگا کہ شاہ زیب پیچھے سے نوفل پر جھپٹ پڑا اور پے در پہ کشن مارنے لگا اور بولا میں تجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تو اپنی ہونے والی بھابھی کو اپنا یہ منہ دکھا سکے۔ عاقب ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ نوفل شاہ زیب کے واروں سے بچتے ہوئے چلایا عاقب ہنسنا بند کر اور مجھے اس جلاد سے بچا، او آئی او کی آوازیں نکالنے لگا۔ پورا کمرہ نوفل کی اچھل کود سے تتر بتر ہو گیا تھا۔ آخر شاہ زیب تھک گیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عاقب بولا یار تم لوگوں کی لڑائی میں کمرے کا حشر نشر ہو گیا ہے، اب اسے ٹھیک کون کرے گا؟ شاہ زیب نے کشن نوفل کو مار کر کہا یہ کرے گا اور کون کرے گا؟ نوفل خود کو سہلاتے ہوئے اٹھا اور دروازے کے پاس جا کر بولا ظالم، جتنا تو نے مجھ بے قصور کو مارا ہے، بھابھی کل تجھ سے میرا بدلہ لیں گی، اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ شاہ زیب اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اس کے پیچھے بھاگا اور عاقب نے ہنستے ہوئے بولا بیچاری بھابھی، اس نوفل کی باتیں تو انہیں گھما ڈالیں گی
اور وہیں لیٹ کر شاہ زیب کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے دن شاہ زیب کی اور کرن کی منگنی تھی۔ کرن کو جب شاہ زیب کے پاس لا کر بٹھایا گیا تو شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا، مگر کرن نے جواب نہیں دیا۔ وہ کافی سنجیدہ تھی۔ شاہ زیب پریشان ہونے لگا۔ آخر شاہ زیب نے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، آج اتنی خوبصورتی پر ایسا موڈ سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ مسکراؤ تاکہ میرے دل کے پھول کھلیں۔ کرن بولی، کیوں، فیس بک پر پیاری بچیاں دیکھ کر تمہارے دل کے پھول نہیں کھلے؟ شاہ زیب کرن کی بات سمجھ گیا۔ اس نے غصے سے آگ برساتی آنکھوں سے نوفل کو دیکھا۔ نوفل اس کو غصے سے دیکھ کر سمجھ گیا کہ بھابھی نے اسے بتا دیا ہے۔ نوفل نے آگے سے ایسا اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اتنے میں انگوٹھیاں آ گئیں۔ آنٹی نے پہلے انگوٹھی شاہ زیب کو دی۔ اس نے کرن کا ہاتھ مانگا۔ کرن نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ شاہ زیب نے جلدی سے انگوٹھی پہنا دی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اب کرن کی باری تھی۔ شاہ زیب نے ہاتھ آگے کر دیا مگر کرن نے انگوٹھی نہیں پہنائی۔ شاہ زیب پریشان ہو گیا۔ اس نے ہاتھ مزید آگے کر کے کرن کو متوجہ کرنے کی کوشش کی اور نوفل کی طرف دیکھ کر منہ پر ہاتھ پھیرا، مطلب تھا کہ بچوں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ نوفل مسکرا دیا۔ آخر آنٹی بولی، بیٹا کیا ہوا، انگوٹھی کیوں نہیں پہنا رہی؟ کرن انگوٹھی انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ آخر شاہ زیب بولا، کرن مجھے تمہاری قسم میں بچیاں نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو شادی کی پکس دیکھ رہا تھا۔ میں نے نوفل کو نہیں دکھائی تو اس نے جان بوجھ کر غلط بتا کر بدلہ اتارا ہے، قسم سے ناراض مت ہو۔ کرن مسکرا دی اور بولی، مجھے پتا تھا، میں تو آپ کو ویسے ہی تنگ کر رہی تھی، اور انگوٹھی پہنا دی۔ سب نے تالیاں بجائیں۔